अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारिजा पाकिस्तान माहिर बिन-अल-अक़वामी उमूर एजाज चोई साहब ने। चोई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान रूस के दौरे पर हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात का दौरानिया 2 घंटे से ज़ायद का है और इस दौरान बहुत से अहम मामलात हैं। बाज़ाब्ता एलामिया जो ही आता है पता चल सकेगा कि क्या क्या उमूर हैं जिन पे बात हुई है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त रूस पर हैं। रूस और यूक्रेन के मामला ये कशीदगी अब शिद्दत भी इख्तियार कर रही है, लेकिन ऐसे माहौल में जहां एक तरह से जंग डिक्लेयर है, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का वहां जाना बाकी दुनिया के लिए क्या पैगाम है। अमेरिका की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान को आगाह कर दिया था जो व्लादिमीर पुतिन के मंसूबे हैं वो दुनिया को किस तरह मुतासर करेंगे। पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है व्लादिमीर पुतिन को और इमरान खान को, लेकिन पाकिस्तान में एक सवाल है। पाकिस्तान की जानिब से ये ऐलान नहीं किया गया। पाकिस्तान बार बार कहता है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम मसावी और बराबरी पर तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन जो ऑप्टिक्स हैं, जो पिछले 2-3 महीने की स्टोरीज़ हैं जो अनफोल्ड हो रही हैं, वो बहुत से सवालात जो हैं वो जन्म भी ले रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी होगी क्या और वो पॉलिसी क्या है जो अवाम को बताई जा सकेगी, इस पर हम डिटेल बात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद का पकवान पक रहा है, धुआं उठ रहा है, ना मसाला जात की खुशबू आ रही है, ना अज्जा का पता चल रहा है, होगा क्या, निकलेगा क्या, इस पर भी मुफस्सल बात करेंगे। इरशाद साहब, जंग के माहौल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जाना, कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एक जवाज़ था कि वहाँ पे हालात कशीदा हैं और दौरा बाद में भी किया जा सकता था। आप समझते हैं कि ये दौरा अगर अभी मुअत्तल हो जाता, मुलतवी हो जाता, तो अगले 2-3 महीनों में हो जाता या फिर एक लंबी दास्तां छिड़ जाती? देखिए, बात यह है कि इस तरह के दौरे जो हैं वो कोई एक दिन में, एक हफ्ते में या एक महीने में तो प्लान होते नहीं हैं जी। ज़ाहिर बात है कई महीने पहले से ये प्रैक्टिस हुई होगी, रिहर्सल हुई होगी, बातें हुईगी, प्लानिंग हुई होगी। अब अचानक अगर पाकिस्तान इस जो यूक्रेन का बहरान है इसको बहाना बना के मुलतवी करे तो ख़ुद रूस के लिए ये एम्बैरेसमेंट होती जी, कि इसका मतलब ये है कि हम अमेरिका के इशारे पर या अमेरिका के खौफ से ये दौरा मुलतवी कर, मलेशिया वाला एपिसोड अच्छा। दूसरा ये है कि अब ज़ाहिर बात है पुतिन साहब फारिग तो नहीं बैठे, अच्छा जी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक अगले महीने वो रख लें। इस तरह के दौरे जब होते हैं, आपको याद है कि जब चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान का मुलतवी हुआ था, 2-2.5 साल के बाद जाके फिर कहीं दौरा हुआ था और वो जो ग्वादर की बंदरगाह है उसका इफ्ताह होना था, वो डिले हो गया था इतना ज़्यादा। तो इसलिए ये बहस तो है, चल रही है, एतराज़ भी किया जा रहा है, लेकिन बजाय इसके कि मैं इसका जवाब दूँ, मेरे ख्याल है एजाज़ चौधरी साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछते हैं कि एजाज़ चौधरी साहब क्या ये टाइमिंग दुरुस्त है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे रूस की, और क्या इसको चंद हफ्तों के लिए, चंद दिनों के लिए टाला जा सकता था, मुलतवी किया जा सकता था? इरशाद साहब, आपने जो पहले इस्तदलाल दिया मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। ये दौरा तो 2 तरफा तनाज़ुर में था, पहले से तारीख तय हुई थी, किसी को तो नहीं पता था कि जंग छिड़ेगी जी। और ये यूक्रेन का झगड़ा भी कोई आज का थोड़ी है, बड़ा पुराना चल रहा है और अभी भी ये कोई नहीं पता कि ये कब तक चलेगा। इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान अपने 2 तरफा ताल्लुकात जो है वो हर वक्त डरते डरते कायम करे, कभी रुके कभी चले। आपने एक फैसला किया कि जी सारी दुनिया के जो बड़ी ताकतें हैं सबके साथ ताल्लुकात रखने हैं तो रखने हैं। किसी दूसरे मुल्क का अब पाकिस्तान को तीसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात रखने पे वीटो नहीं होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि यूक्रेन के हालात को पाकिस्तान के इस 2 तरफा दौरे के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। ना उसका कोई असर पड़ेगा उसके ऊपर, ना उसका कोई साया पड़ेगा। और लेकिन पाकिस्तान ने रूस के साथ गर्मजोशी में एक कदम आगे लिया है, रूस ने भी एक कदम आगे लिया है। रूस के लिए भी तो देखना है ना कि उनको फिर क्या फायदा हुआ पाकिस्तान के साथ इस मौके पर बातचीत करने का। वो भी कोई स्केपगोट तो नहीं कर रहे, सिर्फ ये है कि रूस के ऊपर चूंकि मगरिब की तरफ से बेतहाशा दबाव है, इक़्तिसादी भी सामना है, तो रूस की ये ख्वाहिश और कोशिश है कि एशिया के जो ममालिक हैं उनके साथ ज्यादा रवाबत किए जाए ताकि उनकी सफारती तन्हाई मगरिब से जो उन पर नाफिज हो रही है, डाली जा रही है, वो नहीं हो। तो रूस ने तो उस हवाले से चीन के साथ भी बड़े करीबी ताल्लुकात, आपको पता है विंटर ओलंपिक्स में बहुत दोनों सदूर ने बड़ा सैर हासिल एक पुरमगज़ किस्म की जॉइंट स्टेटमेंट दी।
پھر وہ ہندوستان بھی گئے. اب پاکستان کے ساتھ بھی ان کا یہ دورہ اسی کی ایک حصہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی بہتری آ جائے اور یہ دونوں ملک اگر کسی نہ کسی حوالے سے اقتصادی سرمایہ کاری کے حوالے سے خصوصاً اگر آپس میں قریب ہوں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا ہمیں بھی اور روس کو بھی. اعزاز صاحب, اگر پاکستان اور روس کے درمیان ایک گیس پائپ لائن کے حوالے سے یا دوسرے معاملات جو ہیں ہمارے ان کے درمیان مشترکہ مفاد کے کوئی معاہدہ ہوتا ہے اور امریکہ اور یورپ پابندیاں لگاتے ہیں اور اس میں اقوام متحدہ کو بھی انوالو کرتے ہیں, تو کیا یہ سارا جو ہماری کوشش ہے, روس کی کوشش ہے, یہ ساری ٹھپ نہیں ہو جائے گی؟ ان پابندیوں کا ہم پر اثر نہیں ہوگا؟ دیکھیں, اس میں تو تھوڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ جو بالکل ہمسایہ ملک ہے نئی گیس پائپ لائن کر سکا سینکشنز کی وجہ سے. اسی طرح جب یہ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا روس کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو ٹیرفز کا ایک ایشو تو تھا ہی, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات پہ بھی بڑی دیر رہی کہ روس کی کوئی ایسی کمپنی نہ آئے جس پر سینکشنز لگی ہوں. اب پورا ملک تو نہیں ہے نا سینکشنز کے نیچے, اس لیے یہ ہمیں ڈیو ڈیلیجنس بہرحال کرنی ہوگی کہ کوئی سینکشنز والی کمپنی کے ساتھ یہ معاہدے میں وہ شامل نہ ہو. یہ ہمیں کرنا چاہیے احتیاط. سینکشنز والی کمپنی کے ساتھ ہمیں بالکل نہیں داخل ہونا چاہیے کسی بھی. اعزاز صاحب, یہ جو ملاقات ہے وزیر اعظم پاکستان کی, یہ کوئی اس کا دورانیہ 2-2.5 گھنٹے کا ہے, تو یہ اتنی طویل ملاقات کا آپ سفارتی زبان میں سفارتی حوالے سے کیا مطلب لیتے ہیں؟ کیونکہ عموماً یہ سربراہان مملکت کی جو سربراہ حکومت کی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ہوتی ہے. اتنی طویل ملاقات کا کیا خاص مطلب ہے کوئی؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ صدر پیوٹن کی پاکستان کے اندر دلچسپی بڑھ رہی ہے. میں آپ کو بتا, یہاں کوئی سرمایہ کاری ہو جاتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے, اور روس کا چونکہ سینٹرل ایشیا وسطی ایشیا کی ریاستوں پہ بھی بڑا اثر ہے, تو وہاں سے کوئی گیس آنے کا بھی کوئی پروگرام بنتا ہے تو یہ ایک ایسی اچھی پیش رفت ہوگی کہ پورے یوریشیا اور سینٹرل ایشیا پاکستان کی بندرگاہوں سے دنیا کے ساتھ اپنے اقتصادی معاملات کریں گے. تو ہمیں تو یہی سوچنا چاہیے. جی چوئی صاحب, ابھی طیب اردوان صاحب نے جو ہے وہ اس بات کو یوکرین کی حمایت کی اور روس کے حملے کی مذمت بھی کی اور کہا کہ خطے کا امن تباہ کر دے گا. یہ یوکرین کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ فور دا ٹائم بینگ ہیں, 2-4 ہفتے میں انہوں نے ٹھنڈے ہو جانا ہے اور جو روس کے مقاصد ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے, یا یہ ایک تنازع بن جائے گا اور طویل مدت تنازع ہوگا؟ یہ طویل مدت تنازع ہوگا اور ہے اور بڑی دیر سے چل رہا ہے. دیکھیں, جب سوویت یونین ختم ہوا اور یہ ساری ریاستیں آزاد ہوئیں تو اس وقت روس کی طرف سے یہ ان کو انڈرسٹینڈنگ تھی امریکہ کی طرف سے کہ یہ جو ساری ریاستیں ہیں ان کو نیٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا, یعنی روس کی سرحد پہ نیٹو نہیں آئے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ پولینڈ میں بھی آئے, رومینیا میں بھی آئے, اب یوکرین بھی نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے. تو ایک تو روس یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے جو سیکیورٹی کنسرنز تھے, اس کے جو تحفظات تھے, ان کو مد نظر نہیں رکھا گیا. مغرب یہ سوچتا ہے اپنے توہین کہ اگر یوکرین اگر شامل ہونا چاہتا ہے تو یوکرین کو آزادانہ یہ فیصلہ کرنے کا حق ہونا چاہیے, روس کیوں روکتا ہے؟ اچھا, یوکرین کے اندر بھی بڑا فساد پھیلا ہوا ہے کیونکہ آدھا ملک روس کے ساتھ ہے, آدھا ملک مغرب کے ساتھ ہے, تو وہاں پہ بھی بہت مشکل حالات پیدا چل رہے. تو مجھے تو یہ تمام وجوہات سے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اتنے آرام سے نہیں ہوگا, اس کو کافی دیر چلے گا. اس کا واحد حل سفارت کاری ہے اور بیٹھ کر بات چیت ہے. اس میں جنگ سے تو بل کا نقصان ہی ہوگا اور تیل کی قیمتیں بھی بڑھیں گی اور باقی بھی جو معاملات ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں, ایکسیڈنٹ میں بہت آگے بھی جا سکتا ہے. تو سفارت کاری کی طرف جانا چاہیے, تینوں پارٹیز کے لیے یہی بہتر ہوگا. ہمارے لیے کیا بہتر ہوگا؟ کیا روس کی طرف سے یہ فرمائش آ سکتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں, اس معاملے میں ان کا ساتھ دیں, یا ہمیں یوکرین سے بھی ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ہمیں پہلے کی طرح یوکرین کی حمایت کرنی چاہیے؟ ہمیں دیکھیں کوئی کسی قسم کی پوزیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وہاں کا ایک جھگڑا ہے جس کے ساری قسم کے پہلو ہیں. پاکستان خام خواہ کسی بھی کی پارٹی کی اگر یہ پوزیشن لے گا تو ہمیں کوئی فائدہ تو ہو نہ ہو, ہمیں خام خواہ کا نقصان ضرور ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کا پر امن حل ہونا چاہیے
اور سفارتکاری سے ہونا چاہیے. اس سے زیادہ ہمیں کوئی کسی قسم کی سائڈ لینے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے, نہ کوئی توقع کرتا ہے آپ سے. اعزاز صاحب, ہم تو روس سے سفارتی مدد بھی لے سکتے ہیں, روس سے ہم گیس یا تیل بھی لے سکتے ہیں, اور بھی ہم دینے کے لیے یعنی کم از کم تجارتی حوالے سے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کیونکہ خام مال کی روس کو ضرورت نہیں ہے, ہمارے ہاں خام مال ہی بنتا ہے. تو روس جواباً ہم سے کیا تقاضا کرے گا اور ہم کیا دے سکتے ہیں روس کو؟ میرے خیال میں ہم ایکسیس دے سکتے ہیں جی, وارم واٹرز کو, عربین سی, انڈین اوشن, اس کو جو ایکسیس ہے وہ بڑی اہم ہے. پہلے تو وسطی ایشیا آپ کو پتہ ہے کہ روس کے زیر اثر تھے اور وہ اس طرف آنا بھی نہیں چاہ رہے تھے, ان کو تحفظات تھے. اب تو وہ کھل کر آ رہے ہیں, اگلے مہینے اب وہ آ رہے ہیں, ازبیکستان کے صدر بھی پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں, اور یہ روس بھی اب اس طرف جھکاؤ آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ چین اور روس کے بھی دونوں نے پھر مدد کی, تو پاکستان ایس سی او میں بھی شامل ہوا. تو روس کا پورا جھکاؤ ہے کہ ایشیا میں اور اس طرف سے آ کے اپنے اقتصادی جو معاملات ہیں ان کو آگے بڑھائیں. تو یہ نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان کے اندر اس کی سرمایہ کاری ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی ایکسیس اس طرف کو مل رہی ہے جو وہ یقیناً لینا چاہے. جی, کوئی مالی مدد بھی روس ہماری کرنے کی پوزیشن میں ہے اس وقت؟ اس کی مالی پوزیشن, معاشی پوزیشن ایسی ہے کہ جس طرح کہ ہمیں پارکنگ کے لیے کچھ ارب ڈالر مل جائیں یا کوئی اس طرح کی چیز؟ میرا نہیں خیال جی, میرا نہیں خیال کہ وہ اس پوزیشن میں ہے, اور میرا یہ نہیں خیال کہ ہماری قیادت کو اس طرح کے پیسے ان سے مانگنے بھی چاہیے. دیکھیں, بہت دیر سے یہ ایک سبق ہمیں چینی دیتے رہے ہیں کہ آپ جب پیسے لیں بھی کسی سے تو اس کو اس طریقے سے بزنس میں انویسٹ کریں کہ اس سے آپ بھی کمائیں اور اپنا قرضہ بھی ادا کریں. جی, اور یہی راستہ ہے جس سے آگے چلنا چاہیے. یہ اس طرح پیسے لے کے دوسروں کے پیسے ادا کرنا, یہ اس سے اب چل نہیں پائیں گے. میرا نہیں خیال کہ ہمیں اپنی روش کو اس کو بڑا سنجیدگی سے تبدیل کرنا چاہیے. جی جوئی صاحب, یہ جو افغانستان کا معاملہ ہے, پہلے آپ نے دیکھا کہ جو فال آف کابل ہے اس کے بعد بہت پے در پے ڈیولپمنٹس ہوئی. اس خطے کے جو انٹیلیجنس چیفز تھے ان کی میٹنگ ہوئی, پھر یہ بھی خبر آئی کہ بلاک کی صورت میں یہ ریجن جو ہے وہ افغانستان کو تسلیم کر لے گا. افغانستان کو تسلیم کرنے کے تناظر میں وزیر اعظم پاکستان کا یہ دورہ کتنا اہم ہے, اور اس کے بعد کوئی جلد پیش رفت ہے, متوقع ہے؟ ہو سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا جی, یہ دو طرفہ معاملہ ہے. افغانستان میں امن جو ہے وہ پورے کے پورا خطہ اس کا خواہش مند ہے, اور پاکستان روس کے ساتھ, چین کے ساتھ, وسطی ایشیا کی ریاستوں کے ساتھ, ایران کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ رسمی تسلیم کرنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. سینکشنز ہیں 1267 رجیم کی, اور اس کے علاوہ دنیا کی بہت ساری توقعات ہیں طالبان حکومت سے, جس کو وہ کسی حد تک تو پورا کر رہے ہیں, لیکن زیادہ نہیں تسلی تشفی ہوئی. تو یہ مل کر یہ فیصلہ ہوگا, یہ صرف پاکستان اور روس کا فیصلہ نہیں ہے, اس میں بہت ساری اور پیچیدگیاں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب سارا خطہ مل کر یہ فیصلہ کرے گا اسی میں پائیداری ہوگی. پاکستان اور روس کو بالکل اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. جی ٹھیک, بہت شکریہ. سابق سیکریٹری خارجہ اعزاز چوہدری صاحب, آپ کا ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو تحریک عدم اعتماد کا پکوان ہے اس کا دھواں ہی پھیل رہا ہے, ہیں اجزاء کیا ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی, ذرا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں خرم دستگیر صاحب نے. بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کا. خرم صاحب, ہم تحریک عدم اعتماد پہ بات کریں گے, لیکن آپ کے پاس ایک پاکستان کا بڑا پورٹ فولیو رہا, آپ وزیر دفاع رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کا دورہ, اور اس دورے میں روسی صدر سے 2 گھنٹے سے زائد دورانیے کی ملاقات, سفارتی لحاظ سے آپ کیا سمجھتے ہیں, سیاسی لحاظ سے یہ آپٹکس باقی دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ جی, میری ذاتی طور پہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ایسا وزیر اعظم جس سے ملک کے اندر ہمارے بے شمار اور سخت ترین اختلافات ہیں, جب وہ ملک سے باہر جائیں تو وہ ان اختلافات کو ہم بھلا دیں اور ان کو سپورٹ کریں. لیکن عمران خان صاحب کا جو سفارت کاری کا ریکارڈ ہے وہ اب بہت ہی بھیانک اور گمبھیر ہو چکا ہے.
روس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہونے چاہیے، پاکستان کے وزیر اعظم کو روس جانا چاہیے، لیکن غلط وقت کے چناؤ کی وجہ سے عمران خان صاحب نے پاکستان کے مفادات کو ایک بہت کاری ضرب لگائی ہے 2-3 حوالوں سے، کہ یہ جو اصول ہے کہ کوئی بھی ایک بڑا ملک جو ہے وہ چھوٹے ملک کے اوپر فوج کشی کر کے اس کی سرحدیں بدل سکتا ہے، پاکستان اس میں ولنریبل ہے، اور آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی اور بلوچستان کے حوالے سے بھی۔ تو ایسے وقت میں، اور خاص طور پہ یہ تو ایک آپ عمران خان کی بدقسمتی کہہ سکتے ہیں کہ جس رات وہ ماسکو میں لینڈ کیے اسی رات صدر پوٹن نے اعلان کر دیا کہ وہ یوکرین کے جو 2 علیحدہ حصے انہوں نے جن کی خود مختاری تسلیم کر لی ہے، ڈونیٹسک اور لوہانسک، اس کے ذریعے جو ہے وہ لشکر کشی کر رہے ہیں۔ تو اب ضرور فورن آفس بھی یہ کہے گا اور عمران خان صاحب بھی آ کر آپ کو بتائیں گے کہ روس میں ہم نے ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں کی، لیکن جو آپ نے لفظ بھی استعمال کیا کہ جو آپٹکس ہیں، کہ جس دن پوری دنیا کا میڈیا، اس کے کیمرے ماسکو پہ اوپر لگے ہوئے تھے، وہاں ایک ہی بیرونی ملک کا لیڈر نظر آیا، اس کا نام عمران خان ہے، وہ ولادیمیر پوٹن کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو لہذا 2 گھنٹے کی ملاقات ہے، 4 گھنٹے کی ملاقات ہے، پاکستان نے اور عمران خان صاحب نے غلط وقت کی چناؤ کی وجہ سے ایک جانبداری ان کے اوپر اب لگ گئی ہے، وہ یہ تصویریں ہیں وہ لگ گئی ہیں۔ اور روس کے ساتھ میں پھر کہوں گا ہمارے تعلقات ہونے چاہیے، مجھے خود بھی 2 دفعہ موقع ملا بطور وزیر دفاع روس کا دورہ کرنے کا، تعلقات ہمارے اس وقت بھی بہتر ہو رہے تھے، لیکن ایسے وقت میں جہاں پاکستان کے جو زیادہ مفادات ہیں، معاشی مفادات، وہ مغرب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مثلا امریکہ جو ہے وہ آج بھی ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ کا سنگل لارجسٹ کنٹری کا جو ریسیپینٹ ہے وہ ہے۔ یورپین یونین نے پچھلے 9 سال سے ہمیں پاکستان کی تاریخ کی سب سے جو وسیع اور جو تجارتی براعت ہیں وہ دے رکھی ہیں، اور ایسے وقت میں جبکہ یورپ اور امریکہ متحد ہو کر روس کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں اور سینکشنز لگا رہے ہیں، عمران خان صاحب کا جو غلط وقت کا چناؤ تھا اس سے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا۔ خرم صاحب، یہ وقت کا چناؤ ان کے بس میں تھا؟ کیونکہ ظاہر بات ہے تنازع تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے اور کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اسی رات ہی حملہ کریں گے، تو اگر وہ مثلا انکار کر دیتے جانے سے یا کہتے نیا وقت ہمیں چاہیے، تو کیا ان کے بس میں تھا اگر وہ اگلے 2 سال کے لیے ملتوی ہو جاتا یا سال کے لیے؟ ظاہر پوٹن کی اپنی ہوں گی مصروفیات ہوں گی، تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہوتا کہ ایک اتنے عرصے بعد دعوت ملی ہے وزیر اعظم کو اور وہ ریجیکٹ کر دی ہے؟ جی بالکل ہوتا جی۔ دیکھیے یہ جو دعوت ملی ہے، جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں، وہ دعوت ملی ہے جب عمران خان اور صدر پوٹن دونوں بیک وقت بیجنگ میں موجود تھے ونٹر اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں۔ اس کو زیادہ دن نہیں ہوئے اور اس وقت بھی یہ تناؤ چل رہا تھا یوکرین کا، تو ان کی جو دعوت تھی وہ قبول کرنی چاہیے تھی عمران خان صاحب کو، لیکن اس پہ جب تک یہ یوکرین کا معاملہ حل نہ ہو جاتا تب تک نہیں جانا چاہیے تھا، ملتوی کرنا چاہیے تھا۔ اور سفارتکاری میں یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے۔ آپ کے ناظرین کو میں یاد کرا دوں کہ صدر پوٹن 2014 سے، میں خود بھی اس کا عینی شاہد رہا ہوں، 2014 سے ان کا وزٹ پاکستان میں پلان ہو رہا ہے اور کم از کم 8 درجن دفعہ وہ ملتوی ہوا ہے، لیکن ہم نے چونکہ تعلقات اچھے رکھنے ہیں تو ملتوی ہو جانا بہتر ہے بجائے یہ کہ غلط وقت پر جا کر۔ اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے کوئی سوچ سمجھ کر یہ ایسا کیا ہے کہ وہ مغرب کو ناراض کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے ہمیں مغرب کے لیے روس کو ناراض نہیں کرنا، لیکن نہ چاہتے ہوئے غلط وقت کی وجہ سے ہم نے روس کے لیے مغرب کو ناراض کر دی۔ جی اچھا خرم صاحب، اب اندرونی سیاست پر آتے ہیں۔ یا عدم اعتماد کی تحریک کے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں ابھی تک، آج سراج الحق صاحب سے بھی آصف زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، کل بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں شہباز شریف صاحب کی، تو اب یہ طے ہو گیا ہے کہ عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب ہوں گے اور مرکز میں وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ یہ طے کر لیا گیا تمام جماعتوں نے؟
جی کچھ فیصلہ تو ہو گیا ہے، لیکن یہ تمام فیصلے جو ہیں وہ قائدین کرام کے پاس ہیں، امانت ہیں، اور جب وہ بہتر سمجھیں گے وہ آپ کے سامنے اناؤنس کر دیں گے۔ اس عدم اعتماد میں اپوزیشن نے اس دفعہ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ انہیں یہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے معاملات کو بہت حساسیت کے ساتھ اور کانفیڈینشیل رکھ کر ابھی تک اس سے ڈیل کر رہے ہیں، کیونکہ ان تمام معاملات کا وقت سے پہلے کھل جانا جو ہے وہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو کوشش یہی ہے کہ اس معاملات کو حساسیت کے ذریعے ڈیل کر کے خرم صاحب صحیح وقت پر یہ اعلان ہوگا۔ رپورٹ ہوا کہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کیا گیا ہے اور نون لیگ کو اس پر ریزرویشن ہیں۔ تحفظات کیا ہیں آپ کے پرویز الہی صاحب کی شخصیت پر؟ جی تحفظات تاریخی تحفظات ہیں، لیکن اس وقت جو بھی گفتگو اور مذاکرات ہو رہے ہیں، اور یہ میں آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں لیکن اس کو دہرانا بہتر ہے کہ مسلم لیگ نون کے تمام فیصلے اس مقصد کو سامنے رکھ کر کیے جا رہے ہیں کہ جلد از جلد پاکستان میں صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک انتخابات ہوں، اور یہ فیصلہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا وہ بھی اسی کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا کہ کس طرح ہم جلد از جلد نئے انتخابات تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر مسلم لیگ نون یہ محسوس کرتی ہے کہ اتنا اعتماد ہمارا ڈیولپ ہو گیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب سے کہ وہ نئے انتخابات کروانے میں ہماری مدد کریں گے جلد از جلد، تو ان پر بھی اگریمنٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا تو اس وقت بڑا واضح ذہن ہے۔ خرم صاحب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو پکوان پک رہا ہے اس کی خیر ہمیں تو دھواں ہی آ رہا ہے، نہ مسالوں کو پتہ چل رہا ہے نہ اجزاء کا، لیکن اس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اور پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے، یہ بات کوئی قریب پہنچ چکی ہے، یہ فیصلہ کوئی قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ اوریجنل پروپوزل آصف زرداری صاحب کا تھا اور آج کا نہیں ہے، کئی ہفتے پہلے یہ پروپوزل دیا گیا تھا۔ اس کے اوپر مختلف جماعتوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن چونکہ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا اور اس بات کو یقینی بنانا ہم چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کی حد تک اور پی ڈی ایم کی حد تک کہ کس طرح جلد انتخابات ہوں، کتنی دیر جو نئی اگر حکومت بنتی ہے تو وہ کتنی دیر نئی اپنا انتظام سنبھالے گی اور انتخابات کروائے گی، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور اس تک پہنچنے کے لیے ہم نے تو یہ بھی آفر کی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کو کہ وہ اگر وفاق میں آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور ان کو سپورٹ کریں گے، لیکن ایشو یہی ہے کہ انتخابات تک پہنچنا، کیونکہ اس سارے یہ جو آج کل گیم ہو رہی ہے اس میں انتخابات کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مطمع نظر ہے کہ صرف عمران خان کو نہیں گرانا، ہائبرڈ نظام کو گرانا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ وہ منہ کے بل آ گرا ہے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان میں رہنے والے جو محنت کش مزدور کاشتکار ہیں ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو ابھی لیٹسٹ ابھی ہم نے کچھ غور بھی کیا کہ کس طرح غلط وقت کے چناؤ سے ایک دورہ جو بہت اچھا ثابت ہو سکتا تھا اس کی تمام جو فائدے تھے وہ نقصان میں بدل گئے۔ تو اس طرح کی جب تباہ کن سفارتکاری ہوگی، پاکستان کی معیشت خراب ہوگی، پاکستان کے بیرونی دنیا تعلقات تباہ ہوں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب ایک نیا آغاز کیا جائے جس کے لیے عوام کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے کہ وہ اپنی نئی حکومتوں کا انتخاب کریں اور ایسا الیکشن ہو جس میں کسی کا مینڈیٹ چوری نہ ہو، عوام کی رائے کا اور ووٹ کو عزت دی جائے۔ خرم صاحب، میثاق جمہوریت میں محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے یہ طے کیا تھا کہ پارلیمنٹ آئندہ مدت پوری کرے گی، اس کو ہم قبل از وقت ڈسٹرب نہیں کریں گے، تو ایک تو یہ آپ قبل از وقت انتخابات کے آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں یہ اس کی بھی نفی ہے۔ جی یہ بھی وقت آنے کے اوپر ہمارے قائدین آپ سب کو اور قوم کو بتائیں گے کہ ہمیں کیسے آگے جانا ہے، بیکاز یہ جو ایک دیکھیں نا، اگر آپ اس سے قطع نظر کہ کون حکومت میں تھا، پچھلے 5 سال میں ایک تجربہ ہوا، سیاسی تجربہ، کہ کیا ایک منتخب حکومت کو گرا کر ایک ایسا انتظام جو کہ ہائبرڈ ہو، جس میں تمام جو ریاست کے دوسرے ادارے، مقتدرہ جس کو ہم کہتے ہیں، مقتدرہ پوری طرح فیصلوں میں ہر لحاظ سے شامل ہو بلکہ ان کو ڈکٹیٹ بھی کر سکے جو سیاسی فیصلے ہیں، تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلا ہے اور ہائبرڈ نظام اپنے منہ کے بل گر چکا ہے۔ نہیں خرم صاحب بات یہ ہے، خرم صاحب
کہ ہم نئی طریقے سے چلیں. جہاں تک دیکھیں ٹرم پوری کرنے کی بات ہے, ٹرم ہمارا جو ایگریمنٹ ہے وہ ابھی بھی یہ ہے کہ ٹرم پوری روکنے کے لیے غیر آئینی طریقے سے کوئی مدد حاصل نہیں کی جائے گی, اور اس پوری کھیل میں یہی ہماری کوشش ہے کہ جو بھی سوال یہ ہے یہ پکوان جو پک رہا ہے یہ پکے گا کب, بٹے گا کب؟ ابھی تو صرف ایک تجسس ہے جس کو مزید بڑھاوا مل رہا ہے. جی تجسس آپ میں بھی ہے, مجھ میں, میرے جیسے جو سیاسی کارکن ہیں ان میں بھی ہے, لیکن ہمارا اپنے قائدین پر اعتماد ہے کہ وہ ان سب نے اب ایک بہت تجربے کے بعد, غلطیوں کے بعد, مارے کھانے کے بعد, جیلیں بھگتنے کے بعد پاکستان کی سیاست کو آگے لے جانے کا ایک رستہ وہ اس وقت تلاش کر رہے ہیں, جو کہ مقتدرہ کی وجہ سے اتنا آسان نہیں ہے. لیکن بہرحال اس جو چیلنج ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور پاکستان کو انشاءاللہ آگے لے کر جانا ہے. لیکن خرم صاحب, آپ کے جو ساتھی ہیں یا حلیف, موجودہ حلیف ہیں, اتحادی ہیں, وہ تو برملا نجی محفلوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا ہمیں ادھر سے اشارہ بھی مل گیا ہے, کوئی اسلام آباد, لاہور میں کوئی ملاقات ہوئی ہے, کوئی لکسمبرگ اور لندن میں بھی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے ہو تو پھر بھی انہی کے ساتھ مل ملا کے سب رہا ہے. جی دیکھیے, اس کا تو اصل جو امتحان ہے ارشاد صاحب, وہ امتحان تو انتخابات میں ہی ہوگا, کہ اگر ہمیں نظر آیا کہ اگر ایسے انتخابات ہوتے ہیں جس میں مقتدرہ پیچھے ہٹتے ہیں, اور تو یہ پاکستان کی جمہوریت کی کامیابی ہوگی کہ ہم نے اپنی جدوجہد سے, گفتگو سے ان کو اس پر قائل کیا ہے کہ پاکستان کے آئین میں جو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اقتدار منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا, تو یہ آئین کی سربلندی ہوگی کہ اگر گفتگو کر کے آئین پر عمل درآمد کرایا جاتا ہے تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ یہ کوئی ملی بھگت نہیں ہے, یہ آئین کی عمل داری کو یقینی بنانا. لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے, چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے, یہ آصف زرداری صاحب کو اور مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ کیا لگا؟ جی وہ ان کی بھی یہ خواہش ہے, کیونکہ معاشی طور پر, وفاقیت اور جمہوری طور پر اس وقت صوبوں کے بھی حالات اچھے نہیں ہیں, اور وہ بھی اگر آصف زرداری صاحب کا سندھ میں انٹرسٹ ہے یا دوسرے صوبوں میں جو انٹرسٹ ہے, موجودہ نظام میں تو اب ہر چیز مفلوج ہو چکی ہے. نہیں, پھر صدر آصف زرداری صاحب ہوں گے یا مولانا فضل الرحمان ہوں گے نا, پیچھے تو وہی عہدہ بچتا ہے. جی اس عہدے کے لیے بھی گفتگو ابھی تو اس پر فیصلہ نہیں ہوگا ویسے, اس کے بعد کچھ دن بعد, کیونکہ ابھی صدر کے انتخاب میں کچھ دیر ہے, لیکن پہلے اگر ہم یہ کامیابی سے کر لیتے ہیں وفاق میں تبدیلی, تو پھر دوبارہ سے ظاہر ایک سین دیکھنا پڑے گا کہ کیا اسمبلیوں کو تحلیل کرنے سے پہلے جو موجودہ صدر ہیں ان کو مواخذے کے ذریعے ہٹایا جائے, یا اگلے سال جب ستمبر 2023 میں یہ الیکشن ہونا ہے صدر کا, اس تک انتظار کیا جائے. خرم صاحب, امکان کب تک ہے تحریک عدم اعتماد چلیں پیش تو بعد میں ہوگی, لیکن جمع کب تک کروا دی جائے گی, اور کیا اس کا ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے؟ جی اس کا ڈرافٹ آخری مراحل میں ہے, اور مجھے تو بہت امید ہے کہ اگلے جب زیادہ دن نہیں ہے, غالباً اگلے 15 دنوں کے اندر یہ فائل ہو جائے گی, اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے اور جس طرح اس کو آگے لے کر چلیں گے. اس کے اندر اور بھی کچھ آئینی پیچیدگیاں ہیں کہ اس کو صرف داخل کرانا مقصد نہیں ہے, قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا کر اس میں باقاعدہ وہ ایک قرارداد پیش ہوتی ہے, موشن آف نو کانفیڈنس, تو اس کے اوپر ساری جو پیچیدگیاں ہیں وہ ایک علیحدہ ٹیم ہے جو اس کی قانونی پیچیدگیوں کو دیکھ رہی ہے. یہ تو اب طے ہو گیا ہے نا کہ وزیر اعظم کے خلاف جائے گی, یا اسپیکر کے خلاف, یا فی الحال پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک نہیں آ رہی؟ جی نہیں, ابھی میری نالج کے مطابق یہ اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن غالب امکان یہی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آئے گی. پی ٹی آئی کے کتنے ممبران ہیں, ممبران قومی اسمبلی ہیں جن سے آپ کی کمٹمنٹ ہو چکی ہے؟ رابطہ تو آپ کا پہلے سے تھا, کمٹڈ کتنے لوگ ہیں؟ یہ میں چونکہ اس ٹیم کا نہ ہی حصہ ہوں اور اس سارے معاملے سے اس طرح آگاہ نہیں ہوں, تو میں تو آپ کو نمبر نہیں بتا سکتا, لیکن ہمارے جو سینئر قائدین ہیں وہ انہوں نے غالباً 22 کا نمبر کہا ہے, تو ہم تو اسی پر چل رہے ہیں جو انہوں نے پبلکلی اناؤنس کیا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر.
کل فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ آپ پیسہ چلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو خرید رہے ہیں. 3 MNAs نے شکایت کی ہے اپنی پارٹی سے کہ ہمیں رابطہ کیا گیا ہے پیسے دینے کے لیے. تو اس میں ظاہر ہے اب آپ نے تو یہی کہنا ہے صداقت نہیں ہے، لیکن ہم ماضی کو دیکھتے ہیں تو ماضی میں تو پیسے چلتے رہے، ہارس ٹریڈنگ بھی ہوتی رہی، بہتاؤ بھی ہوتا رہا. تو کیا یہ جی اس حکومت کے جو وزراء ہیں ان کی کسی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا. جو پورے ملک میں کسان کھاد کے لیے در بدر ہو رہے تھے، لائنوں میں کھڑے تھے، ایک ایک بوری کے لیے جو ہیں وہ پریشان تھے، اور وزراء ہمیں کہہ رہے تھے کہ نہیں یہاں تو ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے یوریا کی اس سال. تو ان کی تو کسی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا. اور میں یہ بات آپ کو معلوم ہے قومی اسمبلی میں ایک اور وزیر صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی پتہ نہیں کتنے پیسے ادھر گئے اور کتنے پیسے ادھر گئے. ہمارا ان سے ابھی بھی یہ مطالبہ ہے اور توقع ہے کہ وہ اس بارے معاملے کو کھولیں، سامنے لے کر آئیں، بتائیں کس نے رابطہ کیا ہے، کس سے رابطہ کیا ہے. کیونکہ پی ڈی ایم اور اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ یہ پیسے کا کھیل نہیں کھیل رہی. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جی خرم دستگیر صاحب، آپ کے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، سراج الحق صاحب سے ملاقات ہوئی، آصف زرداری صاحب منصورہ جا پہنچے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ فردن جو جماعتیں ہیں ان کے سربراہوں سے ملاقات بھی کی جائے. یہ معاملہ ہے تو سنجیدہ ہے، اتنا ہلکا نہیں ہے شاید جتنا کچھ حکومت کے خیر خواہ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ پرپوزل پہ رضامندی آپ سمجھتے ہیں کہ کل کی بیٹھک میں ارشاد صاحب کافی حد تک طے ہو چکی ہے اور اب کچھ اس کی فائنل کانٹ چھانٹ جو ہے وہ باقی ہے، یا ابھی بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں جو کل کی ملاقات سے سامنے آئیں، آج کی ملاقات سے سامنے آئیں، کہ ابھی بھی کوئی حتمی فارمولہ طے نہیں ہوا اور کوئی اتفاق رائے موجود نہیں ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ تجویز بھی آ رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں ہم خیال ان کے اپوزیشن کے، وہ استعفیٰ دے دیں تاکہ عدم اعتماد کی نوبت نہ آئے اور وزیر اعظم سے کہا جائے اعتماد کا ووٹ لے لیں. اب اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہیں، آپ اتحادیوں کو ملا چکے ہیں اور ادھر سے بھی آپ کو 22 ارکان کی 20 ارکان کی، تو پھر یہ پرپوزل کیوں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کو خوف ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. دوسرا، یہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی اب خرم صاحب جو بات کر رہے تھے، جو کیمپ ہے شہباز شریف صاحب کا وہ تو شاید تیار ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں وفاقی حکومت ملتی ہے تو ان کو پنجاب دے دینا چاہیے. اور شاید زرداری صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اپنے طور پر نہیں کر رہے، جس کو مقتدرہ کہہ رہے تھے خرم صاحب ان کی بھی شاید یہی ہے. لیکن نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ شاید یہ بات نہ مانیں، اور خود شہباز شریف صاحب کے گھر سے بھی اس کی مخالفت ہو، کیونکہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ امیدوار ہیں وزیر اعلیٰ کے، تو وہ چودھری صاحبان کو کیوں؟ لیکن وہ تو کمپنسیشن ہو جائے گی نا، والد صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے تو وہ تو کمپنسیشن نظر آتی ہے. نہیں، یہ کمپنسیشن نہیں ہوتی. اس خاندان میں یہ بات نہیں ہوتی کہ جی بھائی وزیر اعظم بن گیا تو اب چھوٹے بھائی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننا چاہیے، باپ وزیر اعظم بن گیا تو بیٹا کیوں نہیں؟ وہ کہے گا اب تو میرا حق زیادہ ہو گیا ہے کہ باپ وزیر اعظم ہے، تو اب بھی اگر بغاوت کرنی پڑے گی نواز شریف صاحب کے سامنے. باپ کے وزیر اعظم ہوتے اگر وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنتے تو پھر ان کو کتنے نفل کا فائدہ کیا ہوا باپ کے وزیر اعظم؟ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے کیا بغاوت کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب سے؟ دیکھیں ابھی تک جو شہباز شریف صاحب کا کمزور پہلو یہ رہا ہے کہ جب بھی فیصلہ کن مومنٹ ہوتی ہے اس وقت وہ فیصلہ نہیں کر پاتے. بھائی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں اور بھائی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا ڈال دیتے ہیں اس میں کہ ان کی وزارت عظمیٰ رہ جاتی ہے. ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے. اب بنیادی پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر یہ مقتدرہ اس کھیل میں شامل ہے یا کوئی حصہ شامل ہے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارا کچھ نواز شریف صاحب کے حوالے سب کچھ کرنے کے لیے ہو رہا ہے. Not at all. کیا اس ملک میں آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ
کوئی احتساب کا عمل نہیں ہونا چاہیے. اتنے بڑے الزامات لگے, اتنے کیسز ہوئے, اتنے 2 کیسز میں تو فیصلے ہو چکے ہیں نا. اب شہباز صاحب کے خلاف بھی وہ مقدمات چل رہے ہیں. تو یہ تو سارا سمجھتے ہیں یا وزیر اعظم ہاؤس یا اندر, یہ تو بیسیکلی نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ احتساب کے سارے عمل کو سیبوٹاج کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں جی. کہ خوفزدہ ہے, اپوزیشن خوفزدہ ہے. اپوزیشن سے مراد زرداری صاحب, زرداری خاندان, شریف خاندان خوفزدہ ہے, اور انہیں غیبی امداد مل رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, آپ ان سے نکل جائیں, بلکہ آپ کو کمپنسیشن کے طور پر ہم حکومت بھی دے دیتے ہیں تاکہ کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے یا جو ہماری تلافی معافات ہو سکتی ہے یا ہمارے پرانے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے تو یہ حکومت لے کے ہو جانا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو فارمولہ ہے کوئی طے نہیں ہوا اور کچھ ابھی تک فائنل نہیں ہوا. ایک بات, اب آج جب زرداری صاحب گئے ہیں سراج الحق صاحب کے پاس, تو وہاں جو میرے علم میں آیا ہے کہ سراج الحق صاحب نے کہا کہ جی آپ جب یہاں سے جائیں گے تو ہم مجلس عاملہ کا اجلاس کریں گے, اور کل میں نے مجلس شورا کا اجلاس بلایا ہوا ہے جو 3 دن رہے گا جی, اس میں ہم یہ سارا کچھ ڈسکس کریں گے, اور شورا کا جو فیصلہ ہوگا وہ میں آپ کو جو روایتی طور پہ جیسے ایم کیو ایم نے کہا, جیسے پہلے مسلم وقاف نے کہا. نہیں, جماعت اسلامی کی شورا جو ہے وہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نہیں ہے, وہ سی ای سی نہیں ہے پیپلز پارٹی کی, وہ جنرل کونسل نہیں ہے مسلم لیگ کی, اور نہ ہی وہ کور کمیٹی ہے عمران خان کی پی ٹی آئی کی. وہ مجلس شورا ہے. وہاں قاضی حسین احمد صاحب جیسے لوگ بھی ایک موقع ایسا آیا تھا کہ انہوں نے کوئی چیز منوانی چاہی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا, اور پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا امارت سے اور دوبارہ منتخب ہوئے. تو وہ شورا خیر اس قسم کی سنجیدہ فورم ہے, اور وہاں یہ فیصلے جو ہوتے ہیں سوچ سمجھ کے کیے جاتے ہیں. اگرچہ وہ فیصلے سوچ سمجھ کے جو کیے جاتے ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے, یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن دیکھیں اس سارے سینیریو میں آپ کے جو گرائی ہیں بزدار صاحب وہ تو سیف ہو گئے. بات اب ساری اسلام آباد جا رہی ہے, پنجاب پہ نہیں آ رہی. پہلے مرحلے میں اسلام آباد. اچھا ویسے بھی بزدار صاحب نے جو کچھ 3.5 سال 4 سال میں جو کچھ کر لیا ہے, کما لیا, وہ تو انہوں نے سوچا نہیں ہوگا. ہاں کافی ہے ان کے لیے. بہرحال وہ ہمارے ہاں ایک سٹوری چھپی ہے, آپ کو پتہ ہے جی جی 80 ارب روپے کے ٹھیکے ہیں جی, جو فیملی کی لاٹری نکلی ہے. جو بزدار تھا اس نے جناب اپنی کمپنی کرا کے رجسٹرڈ اور ٹھیکہ لے لیا اور پھر آگے سبلٹ کر دیا. صحیح. تو یہ تو خیر, لیکن میں ارشاد صاحب ایک پرسنل نوٹ پہ وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پروگرام میں ایک نشاندہی کی تھی, بلکہ اپیل کی تھی کہ میرے جو روڈ ہے وہ بنا دیں. وہ 2 ٹینڈر جاری ہو گئے ہیں, کوئی 21 کلومیٹر کے ہیں, تو وہ اب کوہالہ نمل روڈ جو ہے اور بکوٹ روڈ اس کی تعمیر جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اب ٹینڈر واپس نہ ہو جائے, یہ ایک علیحدہ بات ہے. بہرحال شکریہ جی کے پی گورنمنٹ کا اس معاملے میں. ارشاد صاحب ایک اور معاملہ, نور مقدم کیس, ظاہر جعفر کو سزائے موت سنا دی گئی. ایک سپیڈی جسٹس کی مثال کے طور پہ اس کو لیا جا رہا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ معاشرے کے لیے, ہم جو معاشرہ ہیں, سبق کیا ہے اس کیس میں؟ ایک واقعہ ہوا تھا, ایک بہت بڑے شاعر تھے مصطفیٰ زیدی, اور ایک خاتون تھی شہناز گل, یہ قتل ہو گئے تھے جی. مصطفیٰ, یہ مصطفیٰ زیدی صاحب وہی ہیں جن کا ایک مشہور شعر ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ, میرے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. تو اس موقع پر ایک نظم لکھی تھی جناب شورش کاشمیری صاحب نے جی, جن کا ایک مصرع تھا کہ یا خدا شہناز گل سی بیٹیاں پیدا نہ ہوں. یہ تو فیصلہ جو ہوا ہے یہ قابل تحسین ہے, اطمینان بخش ہے کہ کسی قاتل کو, جنونی قاتل کو بر وقت سزا ملی اور سخت ترین سزا ملی, اور باثر ملزم تھا. لیکن ان دونوں نے, مطلب ہے وہ خاتون نور مقدم بھی اور اس لڑکے نے بھی جو کچھ کیا وہ شرمناک ہے. خود بھی موت کو گلے لگایا دونوں نے, ایک صرف ایک ذمہ دار نہیں ہے, اور اپنے والدین کو شرمندہ کیا, اپنے معاشرے کو شرمندہ کیا. ایک مسلم معاشرے میں, پاکستانی معاشرے میں
جو ایک مشرقی معاشرے میں اس طرح کے تعلقات رکھنا اور جتنا بھی آپ دینا چاہیں الاؤنس والدین کو، والدین اس میں شریک تھے، یہ بہرحال ناقابل قبول ہے، ستم ظریفی جو لوگ اور کل یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ سزائے موت کا مطالبہ کر رہے تھے، اب وہی سزائے موت کے خلاف بھی نکل آئیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑا، بہرحال یہ بھی ایک تضاد ہے ہمارے یہاں، ایک تضاد ہے معاشرے میں۔ بہرحال میں تو سمجھتا ہوں کہ بہترین فیصلہ ہے۔ جی ارشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آج کے سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔